बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, ये रिटायर हो जाएगा। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की जो ग्रिप है पाकिस्तान की सियासी हालात पर, वो कमज़ोर होती जा रही है। क्या कोई सोच सकता था पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर सियासतदान पानी का एक गिलास भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से पीते हैं, उसी पिंडी इस्लामाबाद में एक नौजवान वज़ीर आला खड़ा होकर कहेगा कि मुझे रोकने के लिए एक शख्स पेशावर आया था, यानी जो DGISPR हैं उनको वो कह रहा था। लेकिन देख लो, आज मैं वज़ीर आला बनकर आपके रावलपिंडी में आया खड़ा हूँ। इसको कहते हैं टक्कर, इसको कहते हैं मौका। दोनों फ्रीकैन ने अपने अपने जो मसल हैं वो शो करने शुरू कर दिए हैं। अब जो जितना रोक सकता है दूसरे को वो रोकेगा, लेकिन ये जो मुलाकात नहीं हुई, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सुहेल अफरीदी के नज़रिए को हुआ है। और PTI के जो लोग हैं वो अब समझ बैठे हैं, जो चुप करके घर में बैठे थे, कि ये जो नौजवान वज़ीर आला है ये टक्कर लेगा जैसे इमरान खान टक्कर लेता था। हाँ, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर उन लोगों को पसंद किया जाता है जो एजिटेशन प्रस्त होते हैं, जो दलेर होते हैं, जो बयानियाँ देना जानते हैं। तो ये जो बयानियाँ इसने दिया है सुहेल अफरीदी ने, इसने तो कमाल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो चुकी है। आज से KP में जलसों का आगाज़ हो चुका है। 26 ऑफ दिस मंथ एक सीरीज़ ऑफ जलसे हैं, और ये वो जलसे नहीं है जो कबल अज़ीं होते थे कि मरा के एक जलसा करो, वो भी फेसबुक, ट्विटर और इस पे को मिन्नतें कर करके कि एक जलसा करो। इमरान खान को जेल से कहना पड़ा। आप सोचिए, इमरान खान ने जेल से कहा कि पेशावर में लोगों को इकट्ठा करो, फिर भी अली अमीन ने उस गंदी जगह पे जलसा रखा कि लोग जो गुजर रहे थे वो भी मुंह पे कपड़ा रखते थे, इतनी वहाँ पे गंदगी थी। खैर, वो अब अपने अंजाम को पहुँच गया। अब सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के दिल में ना सिर्फ जगह बना ली है, बल्कि कारकुनों का एतमाद भी हासिल कर लिया है। और याद रखिए, इमरान खान जब से अंदर गया है, PTI के जो वर्कर हैं उनका सिर्फ एक ही शिकवा है कि उनके जो लीडरान हैं ये कंप्रोमाइज हैं। ये उनके साथ धोखा करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन अब सुहेल खान अफरीदी जब से आया है और जुनेद अकबर खान ने जब कमान संभाली, अब देखिए ना, कमान दो आदमियों के हाथ में, और दोनों जो हैं हार्ड लाइनर हैं। ये दोनों के दोनों वर्कर्स और इमरान खान का एतमाद जीत चुके हैं। अब किसी भी वर्कर, हम सारा दिन हम असेस करते रहते हैं कि कहाँ पर जो PTI के वर्कर हैं वो इनके साथ कैसी कैसी निगोशिएशन है, इनके बारे में क्या क्या राय रखते हैं। तो बिलीव मी, PTI का सोशल मीडिया हो या वो वर्कर जो घर बैठ गए थे, वो भी सुहेल अफरीदी और जुनेद अकबर खान के बारे में बेहतरीन राय रखते हैं। और वो कहते हैं कि इन दोनों में हमें इमरान खान के नज़रिए की जो झलक है वो नज़र आती है। तो इमरान खान की ये जो झलक इन्होंने अपनी कमिटमेंट से लोगों को दिखा दी है, ये आने वाले दिनों में ये प्रोड्यूस करेंगे, ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या 4 सालों में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स थी? माइनस इमरान खान को माइनस करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उसकी पार्टी तोड़ी, उसके करीबी साथी तोड़े, उसकी जमात को तोड़ा, उसको इलेक्शनों में रास्ता रोका गया। ये सारी पुरानी बातें हैं। मकसद क्या था? माइनस इमरान खान। लेकिन ये जो मौजूदा पिछला हफ्ता गुजरा है, इसकी जो तमाम की तमाम पॉलिटिक्स है सुहेल अफरीदी की, उसने कहा जब तक खान नहीं है तो हुकूमत भी नहीं है, काबीना भी नहीं है, कोई मीटिंग भी नहीं है, जाए जाती है हुकूमत जाए, खान पहले होगा हुकूमत बाद में होगी। ये टक्कर है जिसको देखने के लिए PTI के जो वर्कर हैं वो झूम उठे। हमने आज वर्करों से बात की है, वो झूम रहे हैं। वो कहते हैं हमें पहली दफ़ा ऐसा आदमी मिला है जो कम अज़ कम अंदर और बाहर से बिल्कुल एक बात करता है। तो सुहेल खान अफरीदी, ये जो चॉइस है इमरान खान की, राइटफुल चॉइस है। और अब हालात बदलने जा रहे हैं। अब आगे होगा क्या? अब आगे होना ये जा रहा है
کہ لانگ مارچ کی تیاری ہے، اور یہ لانگ مارچ پہلے کی طرح لانگ مارچ نہیں ہوگا. ہم آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں، یہ جو پہلے لانگ مارچز تھے کہ ایک جلوس آ رہا ہے اٹک سے، آگے کنٹینر پڑے ہیں، ادھر جو لوگ ہیں وہ چھپ چھپا کے یہاں سے نکل رہے ہیں، تو اس دفعہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، بلکہ اس دفعہ جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی جو قیادت ہے وہ کے پی سے تو ہونی ہے، پنجاب سے بھی ہوگی. اب آپ کہیں کہ پنجاب میں تو پولیس کا دبدبہ ہے، اور آج اس دبدبے کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے جو ہیں ہیڈ، انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے. مقصد کیا ہے؟ ڈر پیدا کرنا. اور رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے کہ اس دفعہ ان کا حالات جو ہیں، ان کا جو علاج ہے وہ تشفی بخش ہوگا، یعنی کہ پہلے تشفی نہیں ہوئی تھی 26 نومبر، اس دفعہ تشفی ہوگی. یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یہ بزدلی ظاہر کرتی ہے، یہ کمزوری ظاہر کرتی ہے. تمام کا تمام جو نظام ہے وہ حکومت کے جو ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب آپ دیکھیے، عوام ٹماٹر کا ریٹ دیکھیں، 500 روپے کلو. گندم جو ہے وہ بھی اوپر گئی، حالانکہ انہوں نے غریب کسانوں سے نہیں خریدی تھی. تو یہ وہ بدبخت حکومت ہے، یہ وہ ناجائز حکمران ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی نہیں رکھی. یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کا رزلٹ نیگیٹو آ جاتا ہے. یہ کسی بھلے سے بھلے کام میں بھی ہاتھ ڈالے نا تو وہاں سے آگ نکلتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھی نہیں ہے. تو رات کو ایک واقعہ ہوتا ہے، سہیل آفریدی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 4 دفعہ پہلے سہیل آفریدی سے رابطہ کیا گیا ہے، وہ اس جگہ سے جس کو سننے کے لیے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ ترستے ہیں کہ کاش ہمیں گیٹ نمبر 4 جو پنڈی کا ہے وہاں سے کال آئے. سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ آپ رابطہ کریں. وہاں سے جواب آتا ہے کہ میرا وہی جواب ہے جو پہلے ہم نے دیا تھا کہ کسی بھی صورت عمران خان سے ملاقات کیے بنا میں نہ آپ کی بات سن سکتا ہوں، نہ آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں، نہ ہی کوئی ایجنڈا ہے. تمام کے تمام ایجنڈے جو ہیں بعد میں ڈسکس ہونے ہیں. ایک ضد اور ایک جو ہے اصول وہ سامنے کھڑے ہو گئے. ضد اپنائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ادھر سے جو ضد کا منبع ہے وہ سہیل آفریدی ہے. دونوں میں سے کون گرتا ہے دیکھنے والے یہ دیکھیں گے. یہ ہم اس چیز کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ کم از کم اس دفعہ یہ ہو جائے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکل آئے. وہ یار پچھلے 3 سالوں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں مار گئی. اب اس دفعہ جو جنگ ہو رہی ہے، جو لڑائی ہونے جا رہی ہے، دو بدو تو ہے نا. کہیں پر درمیان میں نون لیگ کا ذکر نہیں، پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں. پاکستان کی 2 پاوریں، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی، ان کے درمیان ڈائریکٹ بیانیے کی ایک جنگ ہے اور وہ زور و شور سے جا رہی ہے. اب جو دونوں کے جو سپورٹرز ہیں، دونوں کے جو لکھاری ہیں وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں اور بالکل نظر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر جیت ہار بھی ہوتی ہے، اللہ کرے پاکستان کا بھلا ہو، انشاءاللہ بھلا ہوگا. اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ ملک کے لیے باعث نعمت ہوتی ہیں. بعض آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، جہاں کہیں بھی سول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جمہوریت کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور کوئی ایسا آدمی جو جلسے جلوسوں پہ لوگوں کو نکال لیتا ہے، تو یہ اس ملک کی خیر خواہی ہوتی ہے. اب آپ سوچئے ہم کیسے خیر خواہی کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب لوگ نعرے مار کر اپنے اندر کا جو غصہ ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں، وہ جلوس میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے من کی باتیں کر لیتے ہیں، تو ان کا جو لیول آف تھنکنگ ہے، جو اس میں جو غصہ بھرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو پھر لیکن یہ جو لوگ جو دیگر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اب آپ ڈر دیکھیے، آج جتنی اونچی حرکت نون لیگ نے کی ہے نا، یہ سمجھ رہے تھے سہیل آفریدی کو بے نظیر بھٹو. آج انہوں نے اپنا ایک جو میراثی ہے جو کالم لکھتا ہے جنگ میں، وہ
قاسمی اس کا نام ہے, مجھے نام نہیں آ رہا. اس نے کہا ہے کہ جب عمران خان نے کہا کہ سہیل آفریدی کو دیکھ کر مجھے مراد سعید کی جھلک نظر آتی ہے, تو اس میراثی نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ وہ جو زومینی ہوتا ہے, جو بے نظیر کو یہ پنکی کہتے تھے, یاد ہے نا, بے نظیر کو پنکی کہتے تھے اور اس پہ ایلیگیشن لگاتے تھے, اور اسی قسم کو انہوں نے فکرے کسے ہیں. تو ایسے گھٹیا آدمیوں کے لیے جگہ ہو تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. اور میں حلفاً کہتا ہوں, میرے پاس پروف موجود ہیں کہ نواز شریف اس کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ قاسمی کی, یہ نواز شریف کو گندے لطیفے سناتا تھا. ہارون رشید سے پوچھ لیں, حامد میر سے یہ پوچھ لیں, رؤف کلاسرا سے پوچھ لیں, یہی بات, اس کی بیسک کوالیفیکیشن کون سی ہے. سارے کہیں گے کہ یہ میاں نواز شریف کو گندے لطیفے سناتا تھا اور اس کو رکھا ہی لطیفوں کے لیے گیا. اور یہ پاکستان کے اب ہیں مائناز انٹلیکچوئل, یہ تجزیہ کار ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ وہ ہیں تجزیہ کار ہیں, اور ان کی جو وجہ شہرت ہے, جو بیسک کوالیفیکیشن ہے, کیا قربان جو گندے لطیفے سنا. تو میراثی ہوئے نا, بھانڈ ہوئے نا. یہ نون لیگ کی حالت ہے. ان لوگوں سے اب یہ حملہ آور ہے. تو مراد سعید جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ ایک چہرہ ہے. دوسرا ذرا آپ ملاحظہ کیجیے, عمران خان پہ ایک پوری کمپین کی گئی کہ وہ کرپٹ ہے. قربان جاؤں پاکستان کی عوام پہ. ایک بندے نے 24 کروڑ میں سے, چاہے عمران خان کا کٹر مخالف ہی کیوں نہ ہے, وہ حلفاً یہ بات کہنے کو تیار ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں. یار کیسا لیڈر ہے جس کو کرپشن پہ انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے. آج بھی 2025 میں سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہے وہ لوگ عمران خان کو دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نہیں دیتا, حکومت کو تو کوئی نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں ہی اس قابل کہ ان کا جو دین اور دنیا ہے, دین اور دنیا ان کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں. یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, اور کرپٹ ترین لوگوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. لیکن آج عمران خان بچہ گواہی دے رہے کہ وہ ڈیڈ آنیسٹ ہے, بے گناہ جیل میں پڑا ہے. یار دنیا میں کسی کی اتنا ٹرائل آپ نے دیکھا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں, اور ایک گھڑی کے پیچھے انہوں نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. ایک گھڑی. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ 1 منٹ کی کمنٹری کرے, آپ گوگل پہ جائیں نا تو وہاں پہ لکھیں جو مہنگا ترین کمنٹیٹر ہے, یا جس کو آفر کی گئی تھی زی ٹیلی ویژن کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے, تو انہوں نے کہا تھا انڈیا والوں نے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کمنٹری کریں, 1 منٹ کا 2 کروڑ روپیہ لیں. کتنا؟ 2 کروڑ. یہاں پہ کروڑ نہیں لاکھ کماتے لوگوں کی زندگی گزر جاتی. اور اس شخص نے اس کو ریفیوز کیا تھا. اس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. جو کرپٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کا سجدہ کریں. تو یہ قوم اب ان کا سجدہ نہیں کرنے والی. اور قربان جاؤں پاکستان کی عدالتوں پہ, کیسا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. آج مریم نواز کو انہوں نے بری کر دیا, بڑی دیر کر دی ہے. پاکستان کے ججوں کو سلام ہے, بالکل سلام ہے. حضور آپ نے یہ کیا کیا, اتنی دیر لگا دی. یہ کوئی کیس تھا کہ کیمروں کے سامنے میں آتی ہے مریم, اس کے ساتھ جتھا ہوتا ہے, وہ گاڑی میں سے وٹے نکالتے ہیں, وہ پولیس والوں کو مارتے ہیں, پولیس والے زخمی ہو جاتے ہیں, کیمرہ اوپر فٹ ہوتا ہے. 1 دن کے لیے جیل نہیں گئی, 1 دن کے لیے ریمانڈ نہیں ہوا, 1 دن کے لیے اس کے منہ پر شاپر نہیں ڈالا گیا, 1 دن کے لیے پاکستان کے کسی کونے میں نون لیگ کے ورکروں کے گھر میں ریڈ نہیں ہوئی. صرف چلان داخل کیا ہلکا سا, جیسے 13-20-65 کا نہیں ہوتا. ہائے ہائے, وہ چلان بھی آج عدالت نے یہ کہہ کر ملزم کی حاضری نہیں لگائی. نا 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 نا, ہو شاہی خاندان سے تعلق ہو رہا ہے عدالتوں میں. عدالتیں تو چل کے جاتی عمرہ چلی جائیں, نہیں گئی. حمزہ شواز کی جو ضمانت ہے ہفتے والے دن ملزم آیا بھی نہیں تھا, اور جسٹس جو چیف جسٹس داڑھی والا تھا شمیم, اس نے کیا کیا تھا, حمزہ کی ضمانت, ملزم گھر بیٹھا ہے, جج گھر جا کے دے آتا ہے آپ کی ضمانت ہے, آپ نہ آئیں. نواز شریف لندن سے آتا ہے جب کبوتر اڑاتا,
تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے وہ جس کے لیے عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عملہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے، حضور آپ کے ہاتھ ہائے یہ لیں پورا سسٹم آپ کے قدموں میں. تو یہ پاکستان کہلاتا ہے. مریم کو آج انہوں نے بے گناہ قرار دیا ہے، اور جو باپردہ خواتین عمران خان کی بیوی بیٹھی ہے اس کو انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے. پی ٹی آئی کی عورتیں جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کیسی پولائٹ قسم کی عورت ہے، اس کی ویڈیو سنیں، وہ خود کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ اندر جو ملٹری ہاؤس ہے ڈسپائٹ دس فیکٹ. وہ بیچاری کتنے کینسر کی مریض ہے اور وہ جیل کے اندر پڑی ہے. تو پاکستان میں دورہ میں آ رہا ہے دورہ، اور پاکستان کے ججوں کو سوائے تنخواہ کے اب کچھ بھی نہیں ملنی. کل جو انسلٹ 3 رکنی بینچ کی ہوئی ہے، آج اگر پاکستان میں کوئی انڈیپینڈنٹ جج ہوتا، یقین مانیے یا استعفیٰ دے دیتا یا اس جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو طلب کر لیتا. خود ادھر آؤ، تیری اتنی اوقات کہ 3 ہز لارڈشپ تمہیں آرڈر دے رہے ہیں عدالت کے سامنے ان پریزنس، اور محض ملاقات نہیں کروا سکتے، جاؤ جیل میں. لیکن اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سر تھانوں نہیں پتہ تو سانوں بھی پتہ کوئی نہیں. اگر آپ لوگوں کو اپنی عزت کی نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، جو مرضی ہے کرتے پھریں. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ٹکراؤ فائنل ٹکراؤ اسلام آباد پاکستان کی سڑکوں پر ہونے جا رہا ہے. اکیلا پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اس دفعہ پی ٹی آئی کو مدد حاصل ہوگی ٹی ایل پی کی. ٹی ایل پی نے وہ زخم کھا لیے ہیں سامعین جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے. آپ ان کے ورکروں کو ملے تو صحیح، آپ ان سے بات تو کریں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے سر پر کیسی قیامت بیتی ہے، اور ایسی قیامت بیتی ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. وہ رو رہے ہیں، وہ سسک رہے ہیں، وہ اپنوں کی لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ان کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گئے ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں. ان لوگوں کی سپورٹ بھی پی ٹی آئی کو حاصل ہے یہ آنے والے لانگ مارچ میں. اور یاد رکھیے پشاور کے جلسے میں محمود خان اچکزئی کو نہیں بلایا گیا تھا. جو اتحاد بننا تھا اپوزیشن کو، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی علی امین کی طرف سے. لیکن اب یہ جو احتجاجی کال ہے اس میں سیر فہرست جو سب سے آگے ہوگا محمود خان اچکزئی ہوگا، اختر مینگل ہوگا، ٹی ایل پی ہوگی، چھوٹی دیگر جماعتیں ہوں گی. تو اب بالکل گروپ ٹائٹ بن گئے ہیں، اور اوپر سے جو کمزور ہوتی پوزیشن ہے راولپنڈی کی وہ اپنی جگہ پہ اجا ہے. تو پاکستان کے یہ حالات موقع ہے سویلینز کے لیے. کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے. اگر معمولی سی بھی غفلت ہو گئی، معمولی سی بھی اوور ایکٹ ہو گیا، تو پھر جو حکمت عملی ہے وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس دفعہ جو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ جو احتجاج ہے وہ اختتام پذیر پہ، اور سنگل ایجنڈا پورے احتجاج کا انصاف کرو، عدالتوں کو ریلیز کرو، اور عمران خان کو ریلیز کرو. ریلیز عمران خان بیسک نعرہ ہے. اور سہیل افریدی اور جنید اکبر خان نے جو آج اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی ہے وہ بھی سننے والی ہے. ایک جو یوٹیوبر باہر بیٹھا ہے اس نے آج اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سہیل جو افریدی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے. تو ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں. 3 جگہ سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس خبر کو ہم ویریفائی کر سکیں کہ وہ کس بنیاد پر سہیل افریدی کی جو اسیسینیشن ہے اس کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر ہی بیٹھے ہیں تو ان کے اپنے سورسز بھی ہوں گے. لیکن نہیں، تو یہ ابھی تک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان ہے، دہشت گردی انتہا کی ہے، مسٹرسٹ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کا انتہا پہ ہے. تو اس میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت کرے. زندگی ہے تو بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا تابوت نہ اٹھائے. پاکستانیوں نے بڑے تابوت اٹھائے. پاکستانیوں نے 1971 میں پاکستان کا اپنا تابوت اٹھایا ہے. وہ تابوت جو آج بنگلہ دیش میں کھلا ہے، کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پاکستانی آپ لوگوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. پاکستانیوں نے
1971 سے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں نے لاشیں اٹھائیں، قسطیں گنوائیں، ایریا گیا، پانی گیا، ملک گیا، جھنڈا گیا، اپوزیشن گئی، حکومت گئی، فوج گئی، انڈیا جیتا، پاکستان ہارا، لیکن سیکھا کچھ نہیں۔ اتنا بھی نہیں سیکھا یار کہ ہماری آپس کی لڑائی میں فوج کی جو مداخلت ہے سیاست میں، یہ پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرتی ہے، پاکستان کے دشمنوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور اسی ڈگر پہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، اقتدار کی ہرس اپنی جگہ پہ پریویل کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو رایامہ ہے وہ لٹتی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، پی ٹی آئی کا امتحان ہے، پی ٹی آئی اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سر دست پی ٹی آئی نے جو جنگ کا طبل ہے وہ بجا دیا ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ چارج ہو چکے ہیں، عوام نکلنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف جو سیکنڈ اپوزیشن ہے، فرسٹ اپوزیشن ہے، راول پنڈی، انہوں نے بھی تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ ون ون پوزیشن ہوگی، پاکستان جیتے گا، پاکستان کے اچھے دن آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ دیکھنا ہر رات کے بعد، ہر تاریک رات کے بعد صبح ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو صبح آنے والی ہے، اور ایسی صبح ہوگی کہ پاکستان دنیا کا گریٹسٹ ملک بنے گا، یہاں پہ رول آف لا ہوگا، جمہوریت ہوگی، انصاف ہوں گے، اور جو ظالم ہیں انشاءاللہ العظیم اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے سامعین، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے لائف لائن ہے، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اصلاح کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو، اپنے بچوں کو اپنی امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔